अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रावलपिंडी न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपकी मेज़बान अनीला यूसुफ खान। आज हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जिसको कहना चाहिए कि जो बिज़नेस वुमेन हैं उनके लिए एक ऐसी जगह मुख्तस की गई है, बनाई गई है जहाँ पे वो इकट्ठी हो सकें, अपनी गेट टुगेदर्स भी कर सकें और इसके अलावा कोई ऐसा क्रिएटिव काम भी वहाँ पे किया जा सके। और ये जो ख़वातीन हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं, जो बिज़नेस से रिलेटेड वुमेन हैं, ये उनके जो मसाइल हैं उनको भी हल किया जा सके। और इसके लिए हमने एक खुसूसी टॉक शो भी शुरू किया है और इस टॉक शो का नाम है जी फ्रॉम वेयर आई सी। तो आइए इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और पहले प्रोग्राम में हमारे साथ जो हमारी पहली मेहमान हैं, उनकी एक सक्सेस स्टोरी, उनके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत तवील दौर है इसके पीछे। वो क्या है ये उनसे बात करके हमें पता चलेगा। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी रुबीना तौफीक शाह। इनका तारुफ कराते जाएं, ये रिटायर्ड डीजे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। मैम, आपके जो एक करियर है, एक ख़ातून होने के हवाले से, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में होने के हवाले से, कि ज़ाहिर है ख़वातीन जो बिज़नेस वुमेन हैं उनका इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है वो इस मिनिस्ट्री से। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने जब अपने सफ़र का आगाज़ किया तो कहाँ से आपने शुरू किया और किस तरह से, क्या मुश्किलात आपको पेश आईं? हाँ जी, वैसे तो मैं एक सीएसएस ऑफिसर हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में पोस्टेड रही और पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो में, जो कि अब टीडीएपी है, उसमें पोस्टेड रही। 37 इयर्स सर्विस है मेरी। लेकिन जब हम एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो में थे तो तब हमें एक इंटीमेशन आई थी कॉमनवेल्थ की तरफ से कि जी औरतें जो बिजनेसेस करती हैं उनको लोकेट किया जाए। दैट वाज वे बैक इन 1994। और उस वक़्त फिर जो मेरे साथ एक सीनियर कॉलीग थी, हमने मिलके लोकेट करनी शुरू की औरतें। तो बहुत डिफ़िकल्ट था, औरतें ही कहीं नहीं थी ग्राउंड पे, कोई समझ ही नहीं आ रही थी कि कोई बिज़नेस वुमेन हैं कि नहीं हैं, कोई काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। फिर हमने एक सर्वे कैरी आउट किया और हमने उसके बाद एक बाकायदा एक डायरेक्टरेट बनाया टीडीएपी, उस वक़्त एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो था लाहौर में ऑफिस में। और फिर हमने बाकायदा गवर्नमेंट को फोर्स किया कि पॉलिसीज़ बनाई जाएँ विमेन एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करने की। और उनके बाद एक डायरेक्टरी हमने प्रिंट कराई एंड वी स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग एग्जीबिशंस, जो कि हमने 2000 से हमने एक एग्जीबिशन वैक्सनेट के नाम से स्टार्ट की और वो एक हमारा डेटाबेस बनना शुरू हो गया। और हमने फिर नोट किया कि जी नई से नई औरत बीच में आना शुरू हो गई है। अब ये सोचें कि 2000 से आज है 2021, ये इतने सालों की हमारी जो थी एक काविश थी, जो कि अब हम देखते हैं कि बहुत सारी औरत बिजनेसेस में आना शुरू हो गई है। कोई 17 के करीब विमेन चेंबर्स बन गए हैं और ये हमारी ही एफर्ट थी जिसकी वजह से विमेन चेंबर बने हैं, डीजीटीओ से रजिस्टर हुए हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। तो उसके बाद पॉलिसीज़ हमने गवर्नमेंट की बनाई। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात होती है, मैं सोचती हूँ कि इतने साल हमने एफ़र्ट की, बहुत कुछ किया, लेकिन आज तक कोई ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, ना बन सकी, कि जिसकी वजह से एक कंटिन्यूटी होती। और औरतें जो थीं वो जो एक दफ़ा बिज़नेस में आ गई हैं वो आएँ और आगे बढ़ें। और मुझे तकलीफ़ होती है ये सुन के, जब देख के, कि वो औरत जो मैंने उस वक़्त जिसको एक मोटिवेट करके बिज़नेस में लाई थी मैं इतने साल पहले, और उसको वो आज नहीं है। और काफ़ी सारी उसमें से पहले साल ही ख़त्म हो जाती हैं। 70% औरत जो है ना पहले साल ही ख़त्म हो जाती है। उसके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, क्यों हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्या वजूहात है, वो मैंने एक बाकायदा एक एनालिसिस भी किया ज़िंदगी में। और वो मेरी एक एफ़र्ट है और एक पैशन उसके बाद खड़ा हुआ कि जी औरत को हमने किसी तरीके से कहीं पहुंचाना है। तो उसको लेके आज तक मैं अभी तक अपना उस पर चल रही हूँ और मैं अभी तक मैं मतलब औरतों के साथ एंगेज्ड हूँ। हालांकि मेरी बहुत सारी कोलीग्स जो थी वो हार्ट अपना छोड़ के चली गई बाहर, इस एफर्ट में से बाहर निकल गई, लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं। और आज जब मैं ये देखती हूँ कि औरत अपने लेवल पे खुद ही खड़ी हो गई है और अब जैसे सबा ने एक एफ़र्ट की है, तो ये वही चीज़ है जो मैं चाह रही थी कभी। तो इन्होंने जब ये लेडीज़ लाउंज शुरू किया और मेरे से डिस्कस किया अपना प्लान, तो मैंने तो इनको फुल एफ़र्ट, इनको फुल सपोर्ट दी इस बात पे। और मैंने कहा इतना अच्छा एक आइडिया है, इसको आगे लेके चलो। तो इंशाल्लाह इस पे हम देखते हैं आगे क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है आगे।
جی اچھا مجھے بتائیں کہ اب ہم اگر بات کریں مطلب ہمارے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ بھی خواتین اپنے گھر کے لیول پہ بھی بزنس کرتی ہیں. ان کو تو چلو ہم کہتے ہیں کہ فیسلٹیز نہیں ہیں, لیکن جو ہمارے میجر سٹیز ہیں وہاں پہ بھی خواتین کا یہی حال ہے. تو اس کی بیسک وجہ کہاں سے ہے؟ پالیسیز کیوں نہیں بن رہی؟ گورنمنٹس تو چینج ہوتی ہیں لیکن پالیسی میکرز تو وہی رہتے ہیں. تو یہاں پہ کہاں پہ وہ ایک کہنا چاہیے جو برج بننا چاہیے تھا, یہ کمی کہاں پہ ہے اور کیوں ہے؟ کیا ہماری ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے, یا ہمارے لوگوں کی ایکسیپٹنس کی وجہ سے, یا میل ڈومینیٹنگ سوسائٹیز کی وجہ ہے؟ ان میں سے کیا وجوہات آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہے, بہت ساری وجوہات ہے, جس میں ہم اگر شروع کریں تو سب سے پہلے تو گھر ہی ہے. عورت کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کس سیکٹر میں جاؤں, کیا بزنس سٹارٹ کروں. وہیں سے اس کو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. اس کے آگے اس کو سپورٹ گھر سے ہی نہیں ملتی, نہ باپ ہے, نہ بھائی ہے, نہ بہن, کوئی بھی سپورٹ نہیں دے رہا ہوتا. اینی وے پھر بھی وہ کر لیتی ہے اگر کام, اور کوئی نہ کوئی لائن پکڑ ہی لیتی ہے. تو پھر اس کو مسئلہ آتا ہے موبیلٹی کا, پھر اس کو آتا ہے فائنانس کا, پھر اس کو آتا ہے اس کا مارکیٹنگ کا, مارکیٹ کا. سب سے پہلے مطلب میں سمجھتی ہوں, جو میں نے 30 سال کی میرا انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ عورت سب کچھ بنا لیتی ہے, پروڈکٹ بھی سلیکٹ کر لیتی ہے, پیسہ بھی اس کو ہو جاتا ہے رینج, یہ وہ سارا کچھ جب بنا لیتی ہے پروڈکٹ, تو آگے کہاں جائے؟ شی ڈز ناٹ ہیو اے پلیس ٹو سیل. اس کے پاس اس کو ایکسیس نہیں ہے مارکیٹس کی طرف. اس کو وہ شاپ اپنے پیسوں سے نہیں ہائر کر سکتی. اس کو اگر کسی شاپ میں دے دیتی ہے اپنا سامان تو وہ پیسے واپس نہیں دیتا بندہ, بھائی بہن خاون سپورٹ نہیں دیتا کہ جا کے اس سے پیسے لے کے آئے. تو یہ سب سے بڑا ایشو جو میں نے سمجھا ہے. لیکن اس کے علاوہ مطلب ہے کہ دیکھیں نا, آپ خود سوچے کہ وہ بازار جائے گی تو اس کو گاڑی میں جانا ہے, کس طرح جائے؟ آدھی سے زیادہ عورت تو گاڑی نہیں چلا سکتی, ٹھیک ہے نا. تو اس کو سامان لے کر آئے گی, پھر اس کو پرائسنگ نہیں کرنے آتی. جب وہ سامان لے لے گی تو مہنگی مہنگی مارکیٹ سے سامان لے لے گی, جب وہ کمپٹیشن میں آئے گی تو وہ فیل ہو جائے گی کیونکہ وہ اس کا سامان تو نہیں بکتا. پھر وہ چیز بھی ایسی بنائے گی کہ جو یوزفل نہیں ہے, یا اس کا مطلب ہے جو وقت کے مطابق نہیں ہے, یا کس کو ٹارگٹ کر رہی ہے اس کے مطابق نہیں ہے. مجھے مطلب میں ایڈوائس دیتی ہوں لوگوں کو بہت زیادہ کہ یہ چیز کرو, یہ نہ کرو. 6 چیزیں 5 چیزیں کٹھی بنا لیں گی, گارمنٹس میں بھی چلی جائیں گی, فیبرکس میں بھی چلی جائیں گی, جوتوں میں بھی چلی جائیں گی, جولری میں بھی کریں. جب آپ ڈسپلے کرتے ہو کہیں شاپ پہ کسی ایگزیبیشن میں, تو وہ کسٹمر جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو میں عورت کو سمجھاتی ہوں کہ پلیز یہ نہ کرو, اگر ایک لائن پکڑی ہے تو اسی کی طرف چلی جاؤ. پھر اتنی عورت کو میں نے باہر بھیجا, باہر میں نے پروموٹ کیا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی, پرسنلی بھی بڑی میں ایفرٹ کرتی ہوں کہ لوگوں کو باہر ایگزیبیشنز پہ باہر بھیجوں, یا ان کو مارکیٹ اورینٹیشن کے لیے بھیجوں کسی سپورٹ کے تھرو. جب واپس اکثر آتی ہیں تو خالی ہاتھ آتی ہیں, کچھ نہیں کر کے آتی. تو یہ ٹریننگ بھی نہیں ہے ان کے پاس نا, کہ انہوں نے کس طرح جا کے باہر جا کے تو اپنے آپ کے لیے آرڈر لے کے آنا ہے. اور کئی لوگ تو ایسی بھی ہیں کہ جو ایک مارکیٹ سے جمپ کرتی ہیں دوسری مارکیٹ پہ, تیسری مارکیٹ میں نئے بزنس کرتی ہیں. لیکن بہت خوشی ہوتی ہے مجھے ان لوگوں کو دیکھ کے جن کو میں ایڈوائس دیتی ہوں, اور وہ اس کو پورا پکڑ لیتی ہیں ٹھیک سے, اور وہ آگے پہنچ جاتی ہیں. اور ایسے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے ہیں جو کہ میں نے صبا کو بولا تھا کہ ان کا ضرور انٹرویو لیں, کہ جو نیچے سے اب کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں عورتیں, ایکسپورٹس میں بھی آ گئی ہیں اور بڑی بڑی سپلائز وہ دے رہی ہیں. وہ سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں, اور وہ ان پہ میں سمجھتی ہوں میری سکسیس سٹوری ہے, اس لیے کہ ان کو میں نے ایک ایک لمحے ہیلپ آؤٹ کیا تھا جہاں جہاں ان کو ضرورت تھی. دیٹ از مائی سکسیس سٹوری, اینڈ آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ فرام اینی بڈی. میرا پیشن ہے ایک جو کہ میں نے آگے چھوڑنا نہیں ہے زندگی میں, ان کو ہیلپ کرنی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ریٹائرمنٹ کے بعد اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ کیونکہ آپ جب جاب میں تھیں تب بھی آپ خواتین کو بہت سپورٹ کر رہی تھیں, تو اب کیونکہ آپ کے پاس بہت ٹائم ہے اور آئیڈیاز بھی بہت سارے ہیں, پلانس بھی بہت سارے آپ بنا چکی ہیں, اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہر جگہ ہر قدم پہ ان کو سپورٹ کریں گی, تو کیا پلانس ہے اس کے لیے؟ آپ نے کیا سوچا ہوا ہے؟ دیکھیں, میں نے 2016 میں منسٹری آف کامرس سے ریٹائر ہوئی تھی, اور پھر میں نے 1.5 سال سی پیک میں بھی نوکری کی ایز ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فائنانس. پھر میں نے ریزائن کیا کہ میں نے کہا کہ میں 37 ایئرس میں نے کام ہی کیا اور اپنا پیشن میرا کہاں گیا. اس کی وجہ سے میں نے ریزائن کیا. اٹ واز اے ویری گڈ جاب ان سی پیک, لیکن میں نے ریزائن کیا اس لیے کہ آئی وانٹ ٹو میک اے مارکیٹ فار ویمن, ان کو ہیلپ کروں ٹو مارکیٹ دیئر پروڈکٹس.
میرا آئیڈیا یہ ہے، اور جو کہ میں چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ کو کوئی کسی قسم سے کوئی سپورٹ دے اس کو، کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں عورتیں اپنا پروڈکٹ لائیں اور اس کو سیل کریں، اور وہ مارکیٹ جو ہے وہ ہفتے میں زیادہ نہ کھلے، 2-3 دن کھلے، کیونکہ عورت ہر روز نہیں بیٹھ سکتی، اور کبھی آپ رکھیں، کبھی وہ رکھے، کبھی وہ رکھے، اور اتنا منیمم کاسٹ ہو اس کی پارٹیسپیشن کی کہ جو اس کا سائیکل ہے وہ چلتا رہے. سارا سال وہ انتظار کرتی ہیں ایگزیبیشنز کا. ایگزیبیشنز جب ہوتی ہیں تو یہ کووڈ کی طرح کینسل ہوتی ہیں، اور اتنی ایگزیبیشنز کینسل ہوئی ہیں، آپ یقین مانیں کہ اتنی عورت نے سفر کیا ہے، جو بیچاروں کی جمع پونجی تھی وہ ضائع ہو گئی ہے. واٹ از دا گورنمنٹ پالیسی آن دس؟ کیا سپورٹ ان کو ملے گی؟ کیا کسی نے کوئی ایسی پالیسی بنائی ہے کہ ان کو سپورٹ ملے؟ آپ کو پتہ ہے کووڈ کی وجہ سے ایک فائدہ عورت کو ہوا کہ جو جانتی تھی کمپیوٹر کو ہینڈل کرنا، اس نے آن لائن شروع کیا، اور آن لائن صرف اپنا ہی نہیں پروڈکٹ شروع کیا، اس نے مارکیٹ کیا وہ پروڈکٹ بھی جو دوسرے آدمی بھی بنا رہے تھے، وہ ان کے تھرو آئے اور ہم لوگ پرچیزز کر رہے ہیں. لیکن آن لائن میں ابھی ایک ذرا سا ہمارا پرابلم ہے. وین دا پروڈکٹ کمز ٹو یور ہاؤس اینڈ یو ریئلائز کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو میں نے مانگی تھی، تو پھر وہ عورت سفر کرتی ہے. پھر ہم اسے دوبارہ نہیں لیتے، واپس کر نہ سکیں لیکن دوبارہ نہیں لیتے. اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں. تو جب تک کہ ڈسپلے سامنے نہ ہو تب تک نہیں ہوتا. تو میں نے پھر ابھی ایک اپنا بنایا وی مارٹ ایگزیبیشنز کے نام سے، اور میں نے اس کے بیس پر میں نے بہت ساری ایگزیبیشنز کرنی شروع کی. پہلے میں اسلام آباد میں کی، صفا مال میں بھی کی، بڑی کامیاب گئیں. اب میں بیری انکلیو میں چونکہ آ گئی ہوں، میں نے یہاں کرنی شروع کی ہیں، 1 مہینے کی. پھر میں نے پورا اسپرنگ فیسٹیولز کیے. 2 سال سے میرا اسپرنگ فیسٹیول جو ہے وہ کینسل ہو رہا ہے کووڈ کی وجہ سے، پوری تیاری کے باوجود. تو یہ ایشو ہے. لیکن جو انہوں نے اب شروع کیا ہے، اور بہت میں سمجھتی ہوں بہت اچھا کام انہوں نے شروع کیا ہے، جو سبا نے کیا ہے لیڈیز لاؤنج کا. اگر اس قسم کے لاؤنجز ریپلیکیٹ ہو جائیں جگہ جگہ، اور کوئی نہ کوئی ان کو سپورٹ ملتی جائے گورنمنٹ کی طرف سے، یا وٹ ایور کوئی آرگنائزیشنز ان کو کر سکیں، تو یہ ایک بہت اچھی جگہ ہوگی. کیونکہ عورت جو ہے نا ہمیشہ بیٹھنا چاہے گی وہاں جہاں عورتیں بیٹھی ہیں. وہ مکسڈ اس میں نہیں بیٹھنا چاہتی. بہت ساری عورت ہماری ابھی بھی پردہ کرتی جو بزنس میں ہیں، ان کے ہسبینڈ سے اجازت نہیں دیتے. تو ایسی اسپیسیفک جگہ جہاں پہ صرف عورت ہو، وہ عورت ہی سیل کر رہی ہو، عورت ہی خرید رہی ہو، اور وہاں بیٹھے ریلیکس کرے اور اپنا کام کرے، تو بہت ہی سکسیزفل ہو سکتا ہے یہ پروجیکٹ. جی السلام علیکم مس روینہ. آپ سے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ عورتیں خواتین کام کرتی ہیں، پروڈکٹس بناتی ہیں، لیکن ان پروڈکٹس کی ایکسلنس جو ہے کہ اچھی ہوں، اس کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کیا کریں، یا کرتی ہیں، یا پروڈکٹ بنا تو لیتی ہیں لیکن کبھی اتنا اچھا نہیں ہوتا جب اس کی پیکیٹنگ اچھی نہیں ہوگی، یا اس کا جو مٹیریل یوز کیا ہے وہ نہیں اچھا ہوگا. تو کہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر بہتر ہو تو یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اپنی جگہ بنائیں؟ اس کی کیسے ہم گیپ فل کر سکتے ہیں؟ ہاں مناز، آپ نے بہت ہی ریلیونٹ اچھا سوال پوچھا ہے. جب ہم یہاں پہ عورتوں کو دیکھتی ہوں، ٹریننگ بھی کر رہی ہوتی ہوں میں، یو ایس ایڈ کے تھرو بھی ٹریننگ کرتی تھی، تو ہم پورے پاکستان میں پھرتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ ساتھ ڈسپلے بھی کریں اپنا نا. تو میری بہت زیادہ یہ ایک مسئلہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ عورت جو ہے چیز جو بنا لیتی ہے وہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں بناتی، جو اپنا پسند ہوتی ہے، جو اس کو ایکسس ہوتا ہے اس کے مطابق بنا لیتی ہے چیز. تو اس سلسلے میں بھی گورنمنٹ کی سپورٹ بہت ضروری ہے کہ ڈیزائننگ کیا ہونی چاہیے. پراپر ڈیزائننگ ٹو انٹر انٹو دا لوکل اور انٹرنیشنل مارکیٹ از ویری امپورٹنٹ. کلر کمبینیشنز بلیڈ نہ کریں، کلرز، دھاگے ایسے استعمال کیے ہوئے ہوں جو کہ چلیں، اور مطلب ہر چیز ایسی ہو جو کہ یوزفل ہو. میں عورتوں کو کہتی ہوں یوزفل چیز بناؤ، چھوٹی چیز بناؤ، یوزفل بناؤ، جو جلدی چل پڑے وہ بناؤ. تو اس سلسلے میں ان کو ایڈوائزری سروسز دینے کے لیے باقاعدہ ادارہ ہونا چاہیے. روینہ، ہم یہ بات کر رہے تھے آپ کی ماشاءاللہ جو سروسز ہیں، اور آپ نے اتنا پالیسی لیول پہ کام کیا گورنمنٹ کے ساتھ، اور پرائیویٹلی بھی آپ بہت کر رہی ہیں. ہم سارا آپ کی ایڈوائس، بلکہ سٹارٹ جب میں نے کرنا تھا تو مجھے آپ کی ایڈوائس سے بہت میں نے فائدہ اس سے کیا. میں آپ سے یہ بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے ابھی کووڈ کے حالات آتے ہیں، تو کووڈ جو ہے وہ تو ہیلتھ انڈیکیٹرز پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے نا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اٹس ناٹ اے فلڈ، اٹس ناٹ اے خدا نخواستہ ارتھ کوئک نہیں ہے کہ ایمرجنسی ہو گئی ہے. لیکن ایک پٹی آ جاتی ہے اس پہ ٹی وی پر، اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ جی ریسٹورینٹ بند، مارکیٹس بند، یا سب کچھ اس طرح کی جو آتی ہیں.
دکھ اس وقت ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری کانفرنسز، میٹنگز، جلسے جلوس، شاپنگ مال، سنڈے بازار، ہر جگہ پر وہ کھلے ہوتے ہیں، اسکولز بند ہو جاتے ہیں یا ریسٹورنٹس بند ہو جاتے ہیں یا جو جیسے بھی آپ کے. اب ہم لوگ اگر سروس انڈسٹری میں ہیں اور پروڈکٹ میں نہیں ہیں تو ہمارے لیے تو بہت چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے. تو آپ نے جیسے کہا کہ ایک مارکیٹ ہونی چاہیے یا ایک جگہ مختص کرنی چاہیے جو ایسے حالات میں کھلی رہے اور اس میں باری باری جو خواتین آتی رہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پالیسی جیسے ریلیف پیکیج عورت کو ملنا چاہیے، الیکٹریسٹی بل اس وقت نہ بھیجے جائیں، اس کے دوران ٹیکس پہ ریلیف دیا جائے اسٹارٹ میں ایسی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی پالیسی جو ہے وہ آگے آئی ہے یا اس میں کام کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ جی صبا، آپ نے بڑا اچھا ریلیونٹ سوال پھر پوچھا ہے. پچھلے دنوں منسٹری آف کامرس میں ایک باقاعدہ کمیٹی بنائی ہے اس کی ای کامرس فار ویمن WEE کے نام سے، اور اس میں بہت ساری عورت کے ساتھ زوم پہ میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور ان کے سجیشنز بھی لیے گئے ہیں اور ڈسکشن بھی ہوئی ہے. اینڈ یو ور ون آف دا موسٹ آئی تھنک ووکل پرسن ایٹ دیٹ ٹائم، جس پہ بعد میں وہ جوائنٹ سیکرٹری نے یہ بھی کہا کہ آپ کے اچھے سجیشنز ہیں، ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لک آفٹر کر سکتے ہیں. بالکل بہت ضروری ہے کہ ایک کنٹینیوٹی ہو. دیکھیں، ایک عورت ایک دن سامان بیچ لے گی پھر بیچاری بیٹھ جائے گی، اس کا جو سائیکل ہے وہ تو نہیں چل پا رہا نا. تو جب آپ سنڈے بازار کو بند نہیں کر رہے، آپ کسی بازاروں کو بند نہیں کر رہے، تو وائی کانٹ وی بی الاؤڈ ٹو اوپن آور سینٹرز اینڈ اسپیسیفک ایریاز جہاں پہ جو عورت کو سپورٹ ملی جائے. دوسرا یہ کہ اگر اس قسم کے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی آپ نے جیسے آپ نے ایک آرگنائزیشن ایک ایریا بنایا ہے اور آپ کاسٹ تو انکر کر رہی ہیں، بجلی پہ بھی سب کچھ، میں نے جیسے ایگزیبیشن آرگنائز کرنے کے لیے سب کچھ کھڑا کر لیا اور ایک دن پہلے میری ایگزیبیشن کینسل کی گئی، تو وہ جو میں نے کاسٹ انکر کر چکی ہوئی تھی، پرنٹنگ کے، اسپیس کے، سارا کچھ میں نے کر لیا تھا. بہت بڑا نقصان ہوا مجھے، جو ہوا وہ اپنی جگہ ہوا، جو عورتوں بیچاریوں کو ہوا وہ الگ ہوا. تو کہاں مجھے ریلیف ملی؟ مجھے تو نہیں ملی، میں نے اپنے پر کیا. اسی طرح آپ نے بھی سفر کیا. تو وہاں اس صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے، اس میں ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ضرور یہ پوائنٹ پٹ اکراس کرنا پڑے گا کہ اگر عورت رجسٹرڈ ہے اور عورت کا بزنس چل رہا ہے تو اس کو وہاں ریلیف دیا جائے. جیسے انکم ٹیکس میں جو عورت کی جو وہ ہے لیول ہے وہ اس کا اونچا ہے، اس پر کم مطلب ہے زیادہ پہ اس کو ٹیکس پڑتا ہے. اسی طرح اور جگہوں پہ بھی ہونا چاہیے. میں یہ بتاتی ہوں کہ ٹریڈ پالیسیز اس لیے نہیں گورنمنٹ عورتوں کے لیے بن سکیں کیونکہ عورتوں نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا اس کی طرف. جی ناظرین، گفتگو آپ نے سنی اور گفتگو سے آپ نے یہ بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ ان کا جو تجربہ ہے وہ ہمارے کتنے کام آ سکتا ہے. اور نہ صرف ہمارے کام آ سکتا ہے بلکہ ہماری حکومت اور ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے بھی کام آ سکتا ہے. کیونکہ جب ایک خاتون گھر سے نکلتی ہے بزنس کرنے کے لیے تو ظاہر ہے اس کے پاس اتنی سہولتیں نہیں ہوتی، وسائل نہیں ہوتے، اور جب وہ گھر سے نکلتی ہے اور جب وہ ارادہ کر لیتی ہے کچھ کرنے کا تو کبھی کووڈ سامنے آ جاتا ہے یا کوئی اور ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو ان کو وہاں رکنا پڑتا ہے. تو ان کو کتنا لاس ہوتا ہے. یہ جو لاس ہے اس کے لیے جو حکومت کو چاہیے کہ کوئی پیکیجز ان کے لیے اناؤنس کر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ خواتین کا وہ جو بریک آ جاتا ہے، جب دوبارہ نارمل حالات ہوں گے تو وہ جو بریک ہے اس کو وہ کور کر سکیں گی، وہ جو لاس ہو جاتا ہے اس کو وہ کور کر سکیں گی. اس طرح کے بہت سے اقدامات ہیں اور ہم بہت کہنا چاہیے کہ بالکل متفق ہیں ہماری جو معزز مہمان ہیں ان کی تمام تجاویز سے، اور ہم چاہیں گے کہ یہ تجاویز ہمارے جو حکمران طبقہ ہے ان تک بھی پہنچے اور وہ ہماری وہ خواتین جو بزنس کرنا چاہتی ہیں لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے وہ اسٹیپ آؤٹ کر جاتی ہیں، وہ نکل جاتی ہیں اس فیلڈ سے، ان کو جو ہے دوبارہ سے فیلڈ میں لایا جا سکے اور یہ جو سلسلہ ہے اس کو کہیں رکنے نہ دیا جائے. کیونکہ ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جس مملکت سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک اسلامی مملکت ہے، اور ہماری جو خاتون اول تھی وہ خود ایک بزنس ویمن تھی. تو اس حوالے سے ہمارے جو ملک ہے یہاں پہ تو خواتین کے لیے سہولیات کے انبار ہونے چاہیے، قدم قدم پہ سہولیات بھی ہونی چاہیے، اور اگر ان کو ضرورت ہو تو تھوڑی سی ان کی جو ٹریننگ ہے وہ بھی ہونی چاہیے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش جو ہے وہ خواتین جو بزنس کرنا چاہتی ہے ان کے لیے بہت اہم ثابت ہو، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوں گے. بہت شکریہ.